अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे शहजादियों? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो आज समझ लो कल मैंने सफ़र करना है, आज मेरा आखिरी दिन है। आखिरी दिन सफ़र का दुनिया का ना समझ लीजिए, तुसी बड़े तेज़ है, तुसी मैनू मारन दे चक्कर च बैठे हो। तो आज हम जा रहे हैं पेंसिल्वेनिया। नाम बड़ी मुश्किल याद किया, बोलिया नहीं जाता। तो मेरा जो मेन मकसद है ना आज की वीडियो, ये जो क्लिप बनाने का है, वो ये है कि हर पाकिस्तानी का दिल करता है जी अमेरिका जाइए तो ऐसी भी यशी करिए। तो उनको ये बताना है कि ये जो यशी है ना, ये प्लेट में रख के नहीं मिलती। इस यशी के पीछे 20-20 साल लग जाते हैं, और वो भी उसको लगते हैं जिसने अपना एक टारगेट बनाया हो कि पाजी मैंने ये टारगेट अचीव करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज के जो छोटे से वीलॉग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे हार्ड वर्क के हिसाब से। ठीक है, आज मेरे साथ मौजूद हैं इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इमरान साहब क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक सर। तो इमरान साहब माशाल्लाह मैंने देखा है आप कारोबारी यहाँ पे एक शख्सियत हो, आपका अपना बिजनेस है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे दोस्तों को ये बताओ कि ये जो सफ़र था पाकिस्तान से अमेरिका तक का, ये कब शुरू किया, क्या मुश्किलात आई? क्योंकि हम लोगों को यही है कि जैसे हम अमेरिका चले जाएंगे ना, तो अमेरिका में सब कुछ ना हमारे लिए प्लेट में पड़ा हुआ है, तो बस हमने जाके ना बस रोटी छोटी खानी है और सो जाना है। तो मुझे जहाँ तक अभी पता लगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, सुबह उठना पड़ता, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब में है सिस्टम। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इमरान भाई, आप कहाँ से? पाकिस्तान से? जी मैं मंडी बहाउद्दीन, जिससे गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के बिल्कुल सेंटर में जगह है, पाड़ियाँ वाली गाँव का नाम है, मैं वहाँ से। तो आप कब आए इधर अमेरिका? सर मैं सितंबर 1996 को आया था। अच्छा, आप विजिट वीज़े पे आए थे कि वर्क वीज़े पे आए थे? नहीं, मेरा इमिग्रेंट वीज़ा था। मेरी फैमिली यहाँ पे होती है, मेरे अंकल वगैरह कैलिफोर्निया में डॉक्टर्स हैं, वो 70s में यहाँ पे आए थे। अच्छा, वेरी गुड जी। उन्होंने अप्लाई किया था अबू के, मेरे वालिदैन के लिए। तो हम लोग अपने फैमिली के साथ आए थे। मुझे उस वक्त ग्रीन कार्ड मिल गया था जब मैं वहाँ पाकिस्तान में। तो मेरी उम्र थी तकरीबन 17 साल उस वक्त। 17 ईयर्स। ठीक हो गया जी। तो जब आप आए अमेरिका से, ज़ाहिर है यहाँ पे आपके जो मामू ने तो हेल्प कर दी वीज़े तक के लिए, बाकी तो उन्होंने ना आपको पैसे दिए होंगे कि लेविका का बिजनेस कर। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में ये बताओ कि आने के बाद आपको किन किन मुश्किलात में से गुजरना पड़ा, या अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ होती गईं, आप या आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया, आपने उनका बड़ा मुकाबला किया? तो थोड़ा सा बताएंगे जब अमेरिका आए आप। सर मुश्किल तो जब शुरू में मुश्किल तो हर बंदे के लिए होती है। नई जगह, नई चीज़, नया माहौल, पहले पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है। ठीक है। सेकेंडली ये चीज़ है कि जब 17 साल का एक बच्चा आया है, और हम लोग पाकिस्तान में जैसे के लूडे लाटे और काम नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल लफंटर, काम नहीं किया हुआ ज़िंदगी में ना। तो वालिद साहब के साथ आए, छोटा भाई भी था, बहन भी थी, और वालिद साहब थे। अम्मी वगैरह नहीं आ सकी उस वक्त क्योंकि मेरी दादी अम्मी बीमार थी, तो वो उनकी टेक केयर करनी थी उन्होंने, तो इसलिए वो पाकिस्तान में रहे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग यहाँ पे न्यूयॉर्क में लैंड किया हमने। 3-4 दिन यहाँ पे गुजारे हमने, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे चला गया अपने चाचू के पास। वो कैलिफोर्निया में रहते हैं। वहाँ पे माशाल्लाह वो सेट हैं, अच्छा डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं हमें तो लगता है पाकिस्तान से कि हमने जाना है सीधा जाके कुर्सी पे बैठ जाना है। अच्छा। लेकिन ऐसी बिल्कुल चीज़ नहीं है, यहाँ पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर आपने जब यहाँ पे आ गया, आपने हालात देखे कि ये वो तो है नहीं जैसे सोचने सा, तो फिर आपने कहाँ से स्ट्रगल शुरू की? क्या कोई आपने जॉब की या कुछ भी आपने कैसे शुरू किया अपना ज़िंदगी का सफ़र? सर मैं तो 18 साल से कम एज में जो है यहाँ पे काम लीगली आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं आपको एज ए स्टूडेंट या पार्ट टाइम जो है। मैंने वहाँ पे जॉब शुरू की थी, मुझे मिले थे 18 घंटे पर वीक। अच्छा, 18 घंटे काम करते हैं? जी, 18 एक हफ्ते में, एज पर योर एज रिक्वायरमेंट। जी ठीक है। जितनी देर तक आप 18 साल के नहीं हो जाते।
تو اس کے بعد ہم نے میرا لائسنس کے لیے اپلائی کیا، لائسنس ملا، لائسنس ملنے کے بعد میں یہاں پہ گیس اسٹیشن کے اوپر میں نے جاب شروع کی، جہاں پہ مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے. تقریباً میرے چاچو نے، ان کا دوست کا گیس اسٹیشن تھا، انہوں نے ان کو بولا ہے کہ یار اس کو نا بچے کو رکھ لو. اس نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے. بند کر لے ذرا. جی سر، تو میں نے، میرے چاچو نے پھر مجھے جاب دلوائی گیس اسٹیشن کے اوپر. ٹھیک ہے. جب گیس اسٹیشن پہ میں نے کام شروع کیا تھا تو تقریباً 3-4 دن ہوئے تھے. اچھا. وہاں پہ پاکستان میں اور چیزیں، یہاں پہ اور چیزیں. جب مجھے نا مینیجر نے بولا کہ یار یہ سپرے ہے، یہ کپڑے، پمپ ایسے صاف کرنے ہیں، اس نے مجھے بتایا اور اندر چلا گیا. تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد چاچو وہاں پہ آئے گیس لینے کے لیے. تو انہوں نے، جب میں نے ان کی گاڑی اندر آتے ہوئے دیکھی تو میں بھاگ کے باتھ روم میں چلا گیا. اور دساں کہ شما آ رہی ہوگی نا کہ میں چودھری دا بڑھا تے پمپ صاف کر رہا ہے. یہاں پہ بھائی جان سب ایک ہے، کوئی اوپر تو کوئی نیچے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر تو مجھے انہوں نے گئے باتھ روم سے پکڑا، باہر لے کے آئے، آ کے میرے ساتھ انہوں نے پمپ صاف کیا. اچھا. بولا کہ بھائی میں آیا ہوں، تو پمپ صاف کر رہا ہے، میں نے یہاں پہ آ کے باتھ روم سارے صاف کیے ہیں. یعنی انہوں نے آپ کو فیل نہیں دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بلکہ آپ کو سپورٹ کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے کہ کام میں شرمانا نہیں ہے. نہیں، بالکل. انہوں نے بولا یا تو جاؤ اسکول پڑھو، چھوڑ دو یہ سب کچھ، یا پھر کام کرنا ہے تو یہاں پہ سارے کام کرنے پڑیں گے. باتھ روم صاف کرنا ہے، کچھ بھی جان ملے گی آپ نے کام کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ جرنی کب تک رہا یہ ایسے؟ یہ تقریباً میں نے کیا ہے 6 مہینے وہاں پہ. اچھا. پمپ پہ جاب کی. پمپ پہ جاب کرنے کے بعد پھر میں موو ہو گیا مزوری اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے. وہاں پہ میرے کزن ہے، انہوں نے بولا، میں نے بولا یار کم از کم اپنی زبان میں کسی کے ساتھ گپ شپ تو مل جائے گی. انگلش ہمیں نہیں آتی تھی، پنجابی ان کو آتی نہیں تھی. تو پھر میں نے، میرا کزن تھا، پھر ہم لوگ اس کی طرف چلے گئے. میرے کزن کے پاس مزوری اسٹیٹ میں، وہاں پہ تھی فرنیچر فیکٹری. ٹھیک ہے. ہم نے پھر وہاں پہ جاب شروع کی. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ میں نے تقریباً 2 سال کام کیا، لکڑی فرنیچر بنانے کا. اچھا. جی بھائی جان. فرنیچر پھر پیک کرنا، اس میں پراپر، کیونکہ بنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر بندے کو نا، یہ ایک لائن جا رہی ہے، جیسے پٹا نہیں چل رہا ہوتا. ہاں جی ہاں جی. میرا تھا پیکنگ میں، میرا فرنیچر بلڈنگ میں نہیں تھا، لیکن پیکنگ میں پیکنگ سیکشن میں تھا. ٹھیک ہے. تو ایک چیز، 2 چیز جیسے ہیں، وہ جیسے ڈبہ آگے وہ کنویئر ہو گئی ہے، جی جی، اس کے اوپر آپ نے اسی اسپاٹ کے اوپر اپنی چیزیں رکھنی. اینڈ میں جا کے وہ ڈبہ پیک ہو جائے گا اور پھر وہ ڈلیور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 2 سال میں نے وہاں پہ کام کیا. اچھا. بڑی ہارڈ جاب تھی کیا؟ ٹائمنگ بہت ہارڈ جاب تھی. اچھا. ٹائم میری جہاں پہ یوزلی جو کام شروع ہوتا تھا وہ تقریباً 3 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک. واو. اچھا. جی. ویری گڈ. 11-12 بجے تک وہ تقریباً ہماری شفٹ تھی. اور ہم نے تقریباً ڈیلی میں اگر 5 دن کی جاب ہے تو میں نے 5 دن ہی اوور ٹائم بھی کیا، 4 گھنٹے. تو عمران بھائی، اگر آپ مناسب سمجھو تو اس وقت آپ کی سیلری کیا تھی؟ اتنی جاب، یعنی صبح یا دوپہر کو 3 سے رات 12 بجے تک آپ شفٹ کرتے تھے، تو کیا اتنی ہینڈسم اماؤنٹ آ جاتی تھی کہ آپ گھر کا کرایہ، کھانا پینا کر کے کچھ سیونگ کر سکو اس وقت؟ بھائی اصل میں میری تھوڑی سی گڈ لک تو یہ تھی کہ میرا کزن تھا، میرے انکل ڈاکٹر تھے، ان کا بیٹا، ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے، ان کا گھر تھا اپنا، یعنی آپ کو کرایہ کے لیے ایشو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جبکہ باقی لوازمات تو شاید ظاہر ہے آپ نے خود ہی. جی باقی ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ مل بانٹ کے کریں. ہم لوگ کوشش بھی کرتے تھے لیکن ہمیں کرنے نہیں دیتے تھے. انکل وغیرہ ہمیں گروسری لے کے آنی، ناراض ہونا، نہیں یار نہ کرو. ٹھیک ہے. تو پھر بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے کرنا پڑتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جی. اس وقت پھر میں پوچھا تھا کہ کیا ویج تھی آپ؟ میرا تقریباً $320 پر ویک کے بنتے تھے. اچھا. $300 پر ویک آپ جی تقریباً. ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. 3 چوکے $1200. آپ اس وقت، آج سے یہ 97 کی بات ہے، $1200 پر منتھ آپ کی انکم. جی. یہ تھی ریگولر جاب. اگر جیسے اوور ٹائم کرتے تھے تو پھر ٹائم اینڈ ہاف ملتا تھا. اچھا. ٹھیک. وہ 4 گھنٹے تقریباً وہ کرتے تھے. تم
ملا کے میری جو منتھلی ہے تقریباً 2500 کے قریب. واہ ماشاء اللہ. اس وقت 1996 کی بات ہے جی. 1996 97. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں. اس پروسیس کو آپ نے 2 سال کیا جی اس جاب کو. اس کے بعد میں نے بولا یار ہم یہاں پہ پیسے کمانے آئے ہیں. درخت ڈھونڈے کس کے اوپر پیسے لگے درخت دکھاؤ نا تجھے. اچھا تو چھوڑا. میں نے بولا یار کوئی کام ایسا کریں جس میں پیسے کوئی انکم زیادہ آئے, کیا ہو, کیسے کرنا چاہیے. میرے دوست تھے یہاں پہ نیو یارک میں. ٹھیک ہے. وہ پاکستان سے دوست تھے. انہوں نے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے اکٹھے. اس وقت تو بچے تھے بالکل 17 ایئرز اولڈ. اور انہوں نے مجھے بولا کہ میں نیو یارک میں ہوں. ٹھیک ہے. میں نے بولا کیا کرتے ہو. کہہ رہا ہے میں ٹیکسی چلاتا ہوں. کہتا ہے میں $1000 میں ویک کا بنا لیتا ہوں. ماشاءاللہ. وہ $300 میں بندہ بنانے والا اور $1000 کا سن کے تو مجھے تو ہوش ہی نہ آئی یار اتنے پیسے. شاہ جی پیسے کی بڑی طاقت ہے. اچھا بھائی جب میں نے سب کچھ چھوڑا. اچھا سب نے بولا کہ نہ جا یہاں پہ. میرے چاچو نے بولا. اچھا جی انہوں نے بولا کہ میں تمہیں کوئی کاروبار بنا دیتا ہوں. اچھا تو کاروبار کر لو اور میں گیس اسٹیشن وغیرہ کوئی بھی ہے میں تمہیں خرید دیتا ہوں. میں نے بولا نہیں, کام خود کرنا ہے, بنانے خود ہے, محنت خود کرنی ہے. جہاں پہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا خود ہونا ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں نے وہ چیزیں ساری چھوڑ کے میں نیو یارک آ گیا. نیو یارک پھر آ کے ٹیکسی چلائی, بہت ٹیکسی چلائی. اچھا اچھا. ٹیکسی میں تو پھر یہی ہوتا ہے نا, ہر انسان کو یہی لالچ ہوتا ہے جتنی دیر چلاواں گا نا نوٹ ہی نوٹ رہے. یعنی آپ کا میٹر چل رہا ہے تو آپ مثال کے طور پہ کہتے ہو یار میں چلو دوپہر کی روٹی کے بعد نا 2 گھنٹے سو لیتا ہوں. تو وہ جب سو رہا ہوتا ہے نا بندہ, اس کو نیند نہیں آتی. وہ پھر یہی سوچ رہا ہوتا ہے یار جب میں گھنٹہ اور چلا لینا. یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب آپ کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ ادھر سیٹلڈ تھے. تو جو دوسرے بھائی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے یار چلو پاکستان بچے خوش رہیں گے, میرے ماں پیو خوش رہیں گے, بہن بھرا خوش رہیں گے. اچھا چلیں اس کے بعد کیا ہوا بھائی جان. یہاں پہ بھی ہے کیونکہ جو ایک بھائی تھا چھوٹا وہ پڑھ رہا تھا میرا. ٹھیک. میری بہن تھی وہ پڑھ رہی تھی. اچھا جی اور ان کا خرچہ تقریباً میں نے کیا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ان کو سپورٹ کرنا, ان کے لیے ان کا رہنا کرنا وہ سارا میں نے کیا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ابھی وہ جاب کر رہے ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ ٹیکسی پھر کتنے عرصہ چلائی عمران بھائی آپ نے؟ میں نے تقریباً 10 سے 12 سال میں نے ٹیکسی چلائی. اور منڈ کے چلائی؟ اتنی چلائی کہ ٹیکسی نے بولا نہ چلا. نہیں وہ کیونکہ بھائی یہاں پہ نیو یارک سٹی کے اندر شفٹ تھی کہ آپ نے یا مارننگ شفٹ کرنی ہے یا نائٹ شفٹ کرنی ہے. 2 شفٹ میں 1 گاڑی چلتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی آپ کنٹینیوسلی نہیں دل کرے تو چلاندے رہو؟ نہیں ایسے نہیں. ٹائمنگز ہیں تاکہ دوسروں کو بھی چانس ملے. گاڑیاں نہیں دوسروں کو چانس نہیں ملے. یہ ہوتا تھا آپ جتنی مرضی چلا لیں کہ جیسے ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی کے اوپر 2 ڈرائیور. ٹھیک ہے. اور میں نے کیا ہوا تھا کہ میں نے اکیلے نے گاڑی لی, اس کا رینٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 24 آور گاڑی میرے پاس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو 24 آور میں سے 3-4 گھنٹے اس کو ریسٹ کے لیے ملتے تھے. میری تو بات نہیں ہے, میں تو چلے ہی جاتا گاڑی کو ریسٹ دینے کے. وہ تو پھر یہ بات ہوگی نا, تو ہن تے پھر گڈی بھی کہندی ہوگی بھائی عمران تھوڑے ساڈے تے بھی رحم کر لو, سانو بھی بند کر دیو. عمران بھائی نے کہا نہ جی نہ, تانوں بند کرتا نا تے پھر کام چس نہیں جانی. اچھا چلے ماشاءاللہ آپ نے اسٹرگل کی اس فیلڈ میں. اس کے بعد اپنے بزنس کا کیسے خیال آیا؟ سر میں نے پھر ایک بزنس یہاں پہ ایک میرے دوست ہیں وہ ڈرائی کلینر اور یہ کام وغیرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. سے بات ہوئی, ایک اپرچونٹی ملی یہاں پہ. ٹھیک ہے. ڈرائی کلینر سٹور کی. میں نے اپنا پہلا بزنس اپنے پیسوں کے ساتھ, اچھا میں نے وہ لانڈرو میٹ اور ڈرائی کلینر میں نے وہ بائی کیا ہے. یعنی میں اگر اپنے دوستوں کو بتا سکوں, دوستوں یہاں پہ نا موسٹلی جو لوگ ہیں نا گھر میں نہیں کپڑے دھوتے. یہاں پہ مارکیٹس کے آگے نا ڈرائی کلینر کی شاپس بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ مشینیں پڑی ہوئی ہیں, آپ نے جا کے کپڑے پھینکنے اور ان کو اس کے حساب سے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عمران بھائی جب آپ نے یہ کاروبار اس وقت شروع کیا, اپنا اون بزنس سٹارٹ کیا, تو اس وقت کوئی بتا سکتے کیا ایکسپینس اس وقت آیا؟ تو اب وہ ناظرین خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آج کی ویلیو کیا اور اس وقت کی ویلیو کیا تھی. یعنی کتنا منیمم آپ کو بجٹ چاہیے ایک چھوٹا سا بھی اس طرح کا لانڈری کا کاروبار شروع کرنے کے لیے؟
مجھے لگتا ہے اس کے لیے مجھے تقریباً کوئی 50,000 کے قریب اس وقت انویسٹمنٹ کی تھی. $50,000 چاہیے تھے, جس میں پھر آگے چل اللہ نے پھر آپ کی بازو پکڑی ہے. تو وہ لانڈری پھر آپ نے پھر فردر اس سے کوئی بزنس آگے ایکسپینڈ کیا کہ میں نے وہ چلائی. بہت مشکل کام تھا. اچھا, اتنا مشکل کام میں نے زندگی میں نہیں کیا. مطلب ہیڈ ایک اس میں کام میں چینے لوگ کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ ایسے یوز تو نہیں ایسے کام کے. اچھا, کام کیا ہے, اچھا تھا کام, یہ نہیں مجھے اچھے پیسے کمائے, ساری چیزیں ٹھیک تھیں. ٹھیک ہے. تو لیکن میں اس کام سے نا, میں نے بولا یار سکون نہیں ہے, اگر اتنی محنت کرنی ہے اس سے تو بیٹر تھا میں ٹیکسی چلاتا رہتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کام میں محنت بہت تھی. ٹھیک ہے. وہ بیچ دیا. ٹھیک ہے. بیچ کے پھر پاکستان. ہاں پاکستان سیر سپاٹا کرنے گئے ہوگے. نہیں سیر سپاٹا نہیں, شادی وادی بھائی جان. اچھا. اوے آہو دوستو, اس پورے پروسیس میں تو بھول ہی گیا کہ شادی شدی کب کی, کیونکہ دیکھو انسان جب محنت کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ یار میں ذرا سکون سے زندگی گزاروں, مجھے بھی بچوں کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بچے کھیلتے ہو نا گھر میں, سونے لگتے ہیں. تو اچھا میں یہ سمجھ آتا پاکستان, وہ کہتے ہیں نا جدو تھوڑے کو پیسے آ جائے نا تو بندہ پاکستان ہی دوڑتا ہے آگے اپنا کام کرنے ہیں, پھر ادھر سے ناکام ہو کے پھر واپس ادھر آ جاتا ہے. اچھا آپ گئے تھے پاکستان شادی کے لیے؟ میں پاکستان میں شادی کے لیے گیا تھا. شادی کے بعد میں پھر واپس آیا ہوں. اچھا. آ کے پھر جناب ٹیکسی شروع کر دی میں نے. ٹھیک ہے. ٹیکسی چلائی. اچھا پھر ٹیکسی شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایکسپیرینس بھی تھا نا, بیچ دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. میں پھر آ کے پھر میں نے ایک ڈرائی کلینر اسٹور اور لانڈرو میں شروع کیا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا تھا میرا. ٹھیک ہے. یہاں پہ آیا تھا اسٹارم, پانی میرا تھا بالکل ایسٹ ریور کے اوپر نا. ٹھیک ہے. وہاں سے پانی اندر آیا, پانی کچھ چلا گیا, وہاں پہ گیس وغیرہ لیک ہوئی اور مجھے تقریباً کافی نقصان ہوا. بہت بڑا نقصان ہوا. اچھا. وہ بزنس کے بعد پھر پہلے دن سے سوٹ پہن لیا ٹیکسی والا. ظاہر ہے وہ اتنا نقصان ہو جب آپ کا, کیونکہ ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی نا کہ جو اسٹرگل کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ اپنی انکم کو بڑھاتا تو ہے لیکن اس کے پاس سیونگ اس وقت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھی میں ایک دفعہ کاروبار ایکسپینڈ کر لوں, اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے. تو میرا خیال شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ یہ انویسٹ کرتے گئے فردر اور اس سے پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ آگے جا کے نا کوئی بیٹھ کے کھائیں گے. لیکن وہ اب اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آنا تھا. یہ پچھلے عرصے میں جس عرصے کی عمران بھائی بات کر رہے ہیں نا, آیا تھا ٹی وی بھی بڑا چلا تھا کہ بہت طوفان آیا امریکہ میں. تو اس کے بعد پھر جب آپ کا سارا سسٹم بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوا, پھر ٹیکسی شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. ٹیکسی کے بعد پھر ہم نے دوستوں نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا. اچھا دوست مل کے پھر؟ جی پھر میں نے اور شاہد بھائی اور ہم نے پھر ایک اسٹور بنایا. اچھا. اسٹور سے پھر آگے ہم نے ایک فارمیسی بنائی. ٹھیک ہے. الحمدللہ وہاں سے پھر میں نے جب بنایا اس کے بعد میں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا. ایک دوست ہے, انہوں نے بولا کہ یار یہ اچھا بزنس ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کنسٹرکشن شروع کی. ٹھیک ہو گیا. کنسٹرکشن کافی دیر, ابھی مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے ابھی کنسٹرکشن کے اندر. ٹھیک ہو گیا. چلو ماشاءاللہ. اچھا عمران بھائی تھوڑا سا آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ جب آپ تھوڑے سیٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے موسٹلی جو فیملیز ہیں نا وہ الگ کاٹیجز میں رہتی, گھروں میں رہتی, فلیٹس میں نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی نیو یارک اتنا کنجسٹڈ ہے کہ وہاں پہ فلیٹ سسٹم ہی ہے. تو تھوڑا سا نیو یارک سے باہر آؤ نا, یہ بروکلن چلے جاؤ اور یہ یونکرز ایریا میں چلے جاؤ, تو یہاں پہ نا گھر ہیں, بڑی بڑی لینڈ ہے. یعنی آپ کو یقین نہیں آتا کہ ایک سٹی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اتنے پیر رکھنے تھا نہیں, تو تھوڑا سا باہر نکلو تو کھلے گھر ہے. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر کا کیسا ماحول ہے ادھر. تو آپ نے پھر یہاں پہ گھر رینٹ آؤٹ کیا کہ اس کو لیز پہ لیا, کیا کرتا ہے انسان جب تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے کہ اس کی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا اپنا گھر ہو تاکہ کرایوں سے جان چھوٹے. میں تو بہت عرصہ اپارٹمنٹ میں رہا. اچھا. اپارٹمنٹ ویسے بلڈنگز میں, اپارٹمنٹس میں دوستوں کے ساتھ روم شیئر کیا, فیملی آ گئی, پھر سیپریٹ اپارٹمنٹ لے لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ ابھی گھر لے لیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہاں پہ یونکرز کے اندر. تو یہ آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ منیمم 2 کمروں کا بیڈ ہو اور ایک باتھ روم, کچن اور سٹنگ ایریا, اس کا کیا رینٹ چلتا ہے یہاں پہ؟ سر ابھی اس وقت تقریباً جو 2 بیڈ روم کا ہے وہ تقریباً 2500 کے قریب ہے پر منتھ. جہاں جو میرا ایریا جہاں پہ میں رہ رہا ہوں.
اچھا دوسرا میں نے عمران بھائی یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے نیچے بیسمنٹ بھی اور اوپر بھی گھر ہے, نیچے بھی کمرے ہیں, تو کیا وہ ان کو نیچے لیٹ سپوز جس طرح ہمارے ادھر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے آپ رہتے تھلے کرایے دے دیتے ہیں, تو یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی گھر خرید لیا یا لیز پہ لیا, اگر لیز پہ لیا ہوا کہ اس لیز آؤٹ آلریڈی گھر کو آگے آپ لیز پہ دے سکتے ہو؟ نہیں لیز آؤٹ تو نہیں دے, نہیں وہ سوری رینٹ پہ دے سکتے ہو. ہاں جی نہیں, اگر میرا اپنا گھر ہے یہاں پہ بھی 2 کیٹیگری ہیں, ایک ملٹی فیملی ہے اور ایک سنگل فیملی ہے. ٹھیک ہے, سنگل فیملی آپ رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ رہ رہے ہیں تو کیسے شیئر نہیں کر سکتے یا پھر اس کو بنا نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا, ہاں جی بولے لیگلی طور کے اوپر, لیکن بہت سارے بندوں نے کیا ہوا ہے, بیسمنٹ ہے, بیسمنٹ کو کیا کیا ہے, کچن بنا کے چیزیں بنا کے اور رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے ایکسٹرا انکم. ٹھیک ہے. اچھا دوستو, میں نے جب ابھی سفر کرنا تھا نا امریکہ کا, تو ظاہر ایکسپیرینس تو تھا بالکل نہیں. ابھی میں باتیں کرتے کرتے یہ سوال آیا, اس سے پہلے بھی ہم اس پہ ڈسکس ہی کر رہے تھے. مجھے سب نے کہا کہ جی آپ نے نا امریکہ میں جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ ضرور کھلوانا ہے. تو عمران بھائی نے مجھے کیا مشورہ دیا ہے وہ ان کے منہ زبانی سنتے ہیں کہ عمران بھائی کے ایکسپیرینس کے حساب سے آئی ایم اے وزٹر, میں ایک ٹورسٹ آدمی ہوں, میں امریکہ میں سیر کرنے کے لیے آیا ہوں, کیا میں ادھر اکاؤنٹ کھلواؤں تو میرے لیے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ آئے عمران بھائی سے پوچھتا. ہاں عمران بھائی, میں جیسے کہ آپ صبح بات کر رہا تھا کہ یار عمران بھائی میں ایک اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی پاکستانی وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار اکاؤنٹ ضرور کھلوا کے آئیں, تو اس کے پیچھے کیا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے کہ تھوڑا سا ایکسپلین کرو گے دوستوں کو؟ سر اس کا ایک ہی فائدہ ہے, صرف جب آپ نے لانگ ٹرم رہنا ہے اور اس کے آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے وزٹ ویزا کے اوپر بینک اکاؤنٹ کے, تو آپ اس کے لیے لائسنس بنوا سکتے ہو. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایسا فائدہ مجھے نہیں نظر آ رہا. کیوں آپ نے چلے جانا ہے, وزٹ کیا آپ نے 3 سال بعد آنا ہے, 4 سال بعد آنا ہے, سال بعد آنا ہے, یہ تو پتہ نہیں ہے. اگر آپ کا لیس سی کہ یہاں پہ جو بینکس ہیں وہ اگر آپ نے منیمم جو ہے وہ تقریباً 5000 کے قریب انکم ہوتی ہے, اگر وہ بیلنس رہے گا تو آپ کو منتھلی چارجز نہیں ہوں گے. اگر اس سے کم آپ کا بیلنس اس اکاؤنٹ کے اندر ہوگا تو آپ کو $20 ہر منتھ وہ آپ کو چارجز کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر جب آپ نے لائسنس بنوانا ہے, آپ نے یہاں پہ رہنا ہے یا نیکسٹ ٹائم آنا ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, وہ آپ کو بینک کارڈ دیتے ہیں, بینک کارڈ کے آپ کے 2 پوائنٹ ملیں گے, تو وہ پوائنٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں لائسنس کے پوائنٹس پورے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے, اور نہ لانگ ٹرم فائدہ ہے کہ نہ شارٹ ٹرم. شارٹ ٹائم اس وقت فائدہ ہے اگر آپ امریکہ میں وزٹ ویزے پہ آئے, آپ نے 2-3 مہینے رہنا ہے نا, تو آپ کو پھر لائسنس, اگر آپ گاڑی خرید سکتے ہیں اور رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو اپنی کنوینس کا اپنا فائدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں, کیونکہ میں تو یورپ کا گجا ہوا تھا, وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم اچھا لگتا تھا, تو میں عمران بھائی کو یہ کہہ رہا تھا, وہ شاہد بھائی بھی بیٹھے ہوئے, اسی میں غصہ کر گیا. میں کہا یار انہوں نے لوری منڈے نو کہتا ہے, وہ کہا کچھ بھی نہیں تھا, وہ مذاق میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی مجھے نا امریکہ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم اچھا نہیں لگا, کیونکہ ہم لوگ نا سٹی سے بہت دور رہتے ہیں, تو اگر دور بھی رہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ٹرینیں, کوئی بسیں تو چلتی ہوں گی نا جو سٹی تک لے کے جاتی ہوں. تو پھر وہ کیا ہوا, ایک دن میں صبح اٹھا ہوں, میں نے کہا لا بھائی میں ہوں کلہ پھر کے دکھانا ہے, تو میں صبح اٹھا ہوں, پہلے میں ایک بس سٹاپ پہ چلا گیا. اب یہاں پہ نا دوستو ہر بس سٹاپ کے اوپر نا ٹائمنگ ہوتی ہے بس کی, تو مجھے خیر اتنا نہیں پتہ لگا, یا مجھے پتہ بھی لگ جاتا تو کیونکہ اپلیکیشنز ہے, ہر ٹرانسپورٹیشن کی اپنی ایک اپلیکیشن ہے جس میں آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ فلانے اسٹیشن پہ بس کتنے بجے آئے گی, اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے. میں تقریباً صبح 5:30 بجے نکلا ہوں, 6 بجے تک ادھر کھڑا رہا ہوں, کوئی بس نہیں آئی. تو میں حیران, پھر میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا یہاں سے بس نہیں آئے گی, اس پہ ٹائم ابھی نہیں ہوا, تو تم میرے ساتھ چلو وہ اسٹیشن تک. میں اسٹیشن تک اس کے ساتھ 15 منٹ واک کی ہے, وہاں سے پھر میں ڈاؤن ٹاؤن سیدھا مین ہیٹن کے اندر جا کے اتر گیا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یعنی سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو, اور ضروری نہیں اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں آپ پھر نہیں سکتے, آپ بالکل پھر سکتے ہیں, صرف آپ کو نا ٹائم چاہیے اس انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ورک کیسے کرتا ہے. بہرحال بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. اور یہ عمران بھائی ماشاءاللہ یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اپنا بزنس ہے ان کا, فارمیسی کا, کنسٹرکشن کا, یہ اپنا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو انہوں نے خود ہی بتایا کہ
ठीक है, मामे चाचे तायों ने हेल्प ज़रूर की आने में, इसमें उनको बिल्कुल क्रेडिट जाएगा ज़िंदगी भर। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो सोचा था ना कि नहीं हुन में अपने बलबोते ते तरक्की करनी है, वो एक बड़ा अच्छा साइन था। वो इनके लिए अच्छा साइन इसलिए था कि ये उस प्रोसेस से ऊपर आए हैं जिसमें इनको अगले की पेन फील करने में आसानी होती है, ठीक है ना। अब जिस तरह पाकिस्तान में लैंडलॉर्ड बच्चा है ना, गोल्डन स्पून से जिसने खाया, उसको नहीं पता बेचारा नीचे गरीब तबका कैसे सरवाइव करता है। पॉलिटिशियंस में बेसिकली ऐसे होता है। बहरहाल बड़ी खुशी हुई है कि इमरान खान ने आज इमरान भाई ने हर पास से यार बंदा जान नहीं छड़ता साडे दिमाग चो, एने नहीं निकलना इन्हें भाजी, नहीं निकलना, कुछ करना पैना है थानू। बट इमरान भाई ने अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो यानी शेयर किया हमारे साथ, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इमरान भाई माशाल्लाह जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। इनके पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी है, ये देखें इनके पास ये कौन सी है, रेंज रोवर, ये रेंज रोवर है, नया मॉडल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से शुक्र अल्लाह पाक का। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका अपने ज़िंदगी अपनी लाइफ को हमारे साथ शेयर करने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीलॉग छोटा सा पसंद आया होगा, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उनका जवाब दिया जाए। तो अगले वीलॉग तक के लिए लॉरी मुंडे को इजाज़त दें, इमरान भाई को भी इजाज़त दें, हमने अभी और भी काम करने। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।